अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीन न्याजी और आपके लिए लाया हूं राउंड न्यूज़ अप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये राउंड न्यूज़ अप का सिलसिला जो स्टार्ट किया गया है वो आपके लिए जो डेली बेसिस के ऊपर जो न्यूज़ होती हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। सबसे पहले आज का जो आगाज़ करते हैं उसमें सबसे पहले न्यूज़ में आपको बताता हूं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से रिलेटेड कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है इसके अंदर पार्टी बनते साथ ही तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। तो उसका आज रिजल्ट आया है। इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो गई है और उनके हमजा करामत साहब का MP हैं, PTI के टिकट पे जीते हैं, यूथ कौंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वो इस जंगी तरीन ग्रुप में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने आज राय जुदा कर ली हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। उसके अलावा चीना ग्रुप है, एक प्रेशर ग्रुप है 6 से 7 लोगों पे मुश्तमिल, ये लिया बकर की साइट का ये ग्रुप है और चीना ग्रुप ने भी जो इतलात यही हैं कि उन्होंने भी राय जुदा करने का फैसला कर लिया है और जल्द वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि फवाद चौधरी के बारे में, फवाद चौधरी भी इस टाइम सोच रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या जंगी तरीन ग्रुप जो है उसके अंदर उनका फ्यूचर नहीं है। ख्याल किया जा रहा है कि चौधरी फवाद जो हैं वो परवेज़ खट्टर ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसको छोड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है। ये अभी स्टार्टिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पार्टी है इसमें जो तंजीमी ढांचा है उसके बनाने में इतने मसाइल पैदा होना शुरू हो गए तो बाद में टिकट की बारी आनी है, ओहदे आने हैं, MPs ने डिफरेंट वजारतें लेनी है। अगर हुकूमत में कोलिब्रेशन में किसी के साथ जाते हैं तो अभी से ये मसाइल बनना शुरू हो गए हैं। तो अभी 10-15 दिन बाद आप और देखेंगे कि इनके जो नंबर वो जो 110 नंबर्स थे, ऑलमोस्ट 110 लोगों जो उन्होंने शामिल किया, तो ऐसा टूटते टूटते एंड पे वही सदर अलीम खान और इस्तेकाम पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं जंगी तरीन ये रह जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक कत्ल अब्दुल रज़ाक साहब का हुआ, क्वेटा से इनका ताल्लुक था, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और मैंने लास्ट वीलॉग में आपको बताया था कि अब्दुल रज़ाक साहब का जो कत्ल है उसका मुद्दा जो है वो डाला जा रहा है इमरान खान के ऊपर। FIR में नाम भी दर्ज हो गया। वो उसका ड्रॉप सीन हुआ है। आज ड्रॉप सीन इस तरह हुआ है कि जो अब्दुल रज़ाक साहब की जोजा मोहतरमा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात को कहा है कि जो मेरे खामन के कातिल हैं वो तो मेरा देवर और मेरा जो सुतेला बेटा है वो शामिल है। इमरान खान को किस नीयत पे इस कत्ल में शामिल इस FIR में उनका नाम दर्ज किया गया है? सिर्फ और सिर्फ उनका कहना यह था कि सिर्फ और सिर्फ मेरे देवर ने और मेरे बेटे ने साज़बूझ करके इमरान खान को इसमें नामजद कराया है ताकि वो एक सियासी इशू बन जाए और उन लोगों के ऊपर बार न है वो साइड लाइन हो जाए। तो फिर ऊपर से सकम ज़रीफ़ी ये देखें कि जिन जिन यूट्यूब जो लोगों ने रिपोर्ट के इसके ऊपर डिफरेंट पेजेस के ऊपर जोजा मोहतरमा जो उनकी हैं अब्दुल रज़ाक साहब की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली गई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ खलाई मलूक टाइप के लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहाँ से हटवा दिया, डिलीट करवा दिया ताकि ये जो न्यूज़ है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। लेकिन वो स्टार्ट में जब सुबह 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो सोशल मीडिया पे शेयर होना शुरू हुई तो वो स्टार्ट में इतनी ज़्यादा शेयर हो चुकी थी कि ये न्यूज़ काफ़ी लोगों तक पहुँच चुकी। इस न्यूज़ के बाद एक और खबर मैं आपको दे दूं, इस न्यूज़ के बाद या इस जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जोजा मोहतरमा ने जो की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अता तारर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। उनको नोटिस भेज दिया गया है। अबू जर सुलेमान न्याजी जो इमरान खान के वकील हैं, अबू जर सुलेमान न्याजी, उनकी तरफ से 10 अरब हर्जाने का, क्योंकि कुछ दिन पहले जब ये वाक़या पेश आया और अभी FIR दर्ज भी नहीं हुई थी तो अता तारर स्क्रीन पर आ गए और तमाम मीडिया वाले आ गए और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि इस कत्ल के पीछे इमरान खान का हाथ है और वो शामिल है, क्योंकि अबू जर ने कुछ वजूहात की वजह से इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की एक पिटीशन दायर की हुई थी, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उसके पीछे उन्होंने वो एक मैंने आपको बताया था ना भुट्टो फार्मूला लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन इस तमाम सीन का जो ड्रॉप सीन हुआ है वो टोटल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी मिसेज ने की है उसके बाद इस पूरे केस का ड्रॉप सीन हो गया है। अब उसके इसी केस के अंदर आज इमरान खान को इस्लामाबाद
طلب بھی کیا گیا ہے اور کافی کیسز ہیں ان کے کل بھی ان کی پیشی اور آج بھی 6 سے 7 کیسز میں تھا، اس میں ایک کیس یہ بھی تھا۔ تو جب میں یہ پروگرام ریکارڈ آپ کو کرا رہا ہوں کہ عمران خان اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے ریلیٹڈ یہ کیس بھی اور دوسرے 2-4 کیس ہیں اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، امید ہے ضمانت ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی تک تو چیزیں صحیح چل رہی تھیں، نئی پارٹی بھی بن گئی، 15-16 مہینے بھی پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، مولانا فضل الرحمان نے بڑی خوشی سے گزار لیے۔ اب ہنی مون پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، پی ڈی ایم کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے اور اب اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان کو کچھ ٹائم کے لیے چلیں سائیڈ لائن کر دیتے ہیں، ابھی اس ٹائم پہ زرداری صاحب ٹوٹل اس کوشش میں ہیں کہ میں جنوبی پنجاب سے اور پنجاب سینٹرل پنجاب سے مل ملا کے میں 15 سے 20 سیٹیں لے جاؤں ایم پی اے کی 15 سے 20-25 سیٹیں میں لے جاؤں پنجاب سے خالی، تاکہ جو بھی کولیبریشن میں ایک گورنمنٹ بنے، نون لیگ کے ساتھ بنتی ہے یا جنگی ترین گروپ جو ہے وہ ساتھ آتا ہے تو میرا پریشر گروپ ہو، جیسے کاف لیگ کا 10-12 سیٹوں کے ساتھ عمران خان کے اوپر ایک پریشر گروپ تھا اور وہ کاف لیگ کئی مواقع پہ اپنے جو 3 سال کا اقتدار تھا اس میں کئی مواقع پہ عمران خان کو بلیک میل کرتے رہے، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ 15 سے 20 سیٹیں نہ ہوا میں کسی طریقے سے جی جاؤں پنجاب سے ایم پی اے کی اور ایک پریشر گروپ بن جائے، پھر 2-3 وزارتیں بھی لے لوں گا تو پنجاب میں جو بالکل بلیک آؤٹ ہو گئی تھی پیپلز پارٹی، تو دوبارہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں زندہ کیا جا سکتا ہے، تو اس پر وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زرداری کا ایک درینہ خواب ہے کہ کسی طریقے سے یہ لاسٹ موقع ہے، کسی طریقے سے میں بلاول کو وزیر اعظم بنوا لوں اسی ٹینیور میں، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ بلاول کی بارے ایون دین جب ان کو کچھ حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ بلاول ابھی امیچور ہیں وزیر اعظم بننے کے ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ان حلقوں کی طرف جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ اب بلاول کو آگے نہیں آنے دیتے ان کی انمیچورٹی کی وجہ سے یا ایکسپیرینس کم ہے پولیٹکس کا ان کو، تو میں حاضر ہوں، میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں، میں جی حضوری کر لوں گا آپ کے آگے۔ تو معاملات اب اپنے گراؤنڈ انہوں نے پھر آگے سے یہ کہ آپ اپنا گراؤنڈ بنائیں، تو گراؤنڈ بنانے کے لیے انہوں نے زرداری کی پوری کوشش ہے کہ پنجاب میں 20-25 سیٹیں لے جاؤں ایم پی اے کی، تاکہ پنجاب گورنمنٹ میں بھی میرا حصہ آ جائے، اور ساتھ ساتھ جب ایم پی اے کی 20-25 سیٹیں لیں گے تو آٹومیٹکلی ان کو 10-15 سیٹیں ایم این اے کی بھی مل جائیں گی پنجاب سے، پھر سندھ 70-80 سیٹیں وہاں سے لے جائیں گے اور پھر کوئٹہ سے اور کچھ جنگی ترین کے لوگ ساتھ ملا کے، تو وہ بلاول بھٹو کو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری طرف نون لیگ ہے، اب نون لیگ اس چکر میں ہے، وہ پورا ایک سینیریو کریٹ کر رہے ہیں، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی طریقے سے نواز شریف کی نااہلی ختم کرائیں، وہ پورا ان کی پلاننگ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو، نواز شریف واپس آؤ، پرائم منسٹر بنے، شہباز شریف کا کہیں بھی نام نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ مریم نواز کو وہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتا ہے اسی ٹینیور میں نواز شریف بھی چاہتا ہے کہ میں یا میری بیٹی پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، وہ اپنا زور لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں۔ ابھی جب ان کا یہ رجیم چینج سارا آپریشن ہو رہا تو مولانا فضل الرحمان کو جو چیز دی گئی کہ ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے، تو وہ ہر حال میں اس چیز پہ باضد ہیں کہ مجھے صدر پاکستان آنے والی گورنمنٹ میں بنایا جائے۔ تو ظاہری بات ہے صدر پاکستان اگر جس کی بھی فیڈرل میں گورنمنٹ بنے گی وہ اپنے اعتبار کا آدمی صدر پاکستان بنائیں گے۔ تو یہ کہ ہے کہ اقتدار کی جو جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور جلدی آپ دیکھیں گے بجٹ کا ویٹ ہو رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ بجٹ کا ویٹ کر رہی تھی، گورنمنٹ بھی بجٹ کا ویٹ کر رہی تھی۔ بجٹ کے بعد کئی مواقع پہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ 9 جون کے بعد 10 جون کے بعد معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ بھی دیکھیں گے 10-15 دن تک کہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑے گی، اور یہ اپنی ایک گھوڑوں کی ریس ہے، اور اس گھوڑوں کی ریس میں گراؤنڈ ایک ہی ہے، ایک تو عمران خان اس کو میں نے کہا آپ بھی سائڈ پہ کر دیں، ایک ہی گراؤنڈ ہے، اور اس کے اوپر زرداری بھی فرسٹ آنا چاہتا ہے، نواز شریف بھی فرسٹ آنا چاہتا ہے، اور مولانا بھی فرسٹ آنا چاہتا ہے، اور شہباز شریف الگ ایک پریشر گروپ ہے وہ بھی فرسٹ آنا چاہتا ہے۔ سیٹ ایک ہی، اب دیکھتے ہیں اس میں سے وہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مخیزہ سی بات ہوئی کہ کل عمران خان کی بہن کے اوپر اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک پرچہ دیا غیر قانونی زمین منتقلی کا۔
ٹھیک ہے، وہ ایف آئی آر ہوئی، اس کی ڈیٹیلز میں ابھی چیک کر رہا تھا کہ وہ کچھ زمین تھی لاہور میں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے قبضہ کیا اور غیر قانونی منتقل کی اپنے نام پر۔ میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جلدی میں ایف آئی آر، کیوں جھوٹی ایف آئی آر ہے، کوئی ایسا کیس نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جلدی میں وہ جو منتقلی کی تاریخ تھی اقتدار اس کی زمین کی، وہ 30 فروری 2022 ڈالی گئی ہے۔ تو آپ میرے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ مجھے بتائیں 30 فروری کب آئی تھی اور کب آنی ہے، یا فیوچر میں، یا یہ یعنی کہ ایک بہت بڑا بلنڈر انہوں نے کھیلا ہے۔ جو ایک جھوٹا پرچہ تھا اس کی بنیاد ہی انہوں نے غلط رکھی ہے کہ 30 فروری کی ڈیٹ اس کے اندر ڈال دی ہے۔ اس کے علاوہ فردر میں آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سابقہ فوجیوں کا بیانیہ آیا ہے، سابقہ فوجیوں کی ایک تنظیم ہے اولڈ آرمی ایکس آرمی کی، اس کے اندر انہوں نے ایک بیانیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاہور میں یہ سب اکٹھے تھے، انہوں نے، یہ بھی ایک پریشر گروپ ہے، جیسے پولیٹکس میں چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں 10 15 20 سیٹوں والی، کانفلیگ، ایم کیو ایم ٹائم، جماعت اسلامی ٹائپ، جیسے وہ پریشر گروپ ہوتے ہیں، اسی طرح سابقہ فوجیوں کی جو ایکس آرمی جو ایک ایجنسی ہے، ایک تنظیم ہے، وہ بھی ایک پریشر گروپ ہے آرمی کے اوپر۔ تو ان کا ایک بیانی آیا ہے کہ ہم جو بھی ایکس آرمی کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان سے بہتر جب بھی کوئی بندہ ہمیں ملے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ایک پریشر کسی حد تک کریٹ ہوتا ہے آرمی کے اوپر کہ ان کے جو اپنے ایکس امپلائیز ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک اور بہت اہم چیز ہوئی، اب سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے، الیکشن کمیشن نظر ثانی کیس تھا۔ جو نظر ثانی کیس تھا اس میں یہ تھا کہ اس کے سماعت تھی، اس میں لارجر بینچ کی جو تجویز تھی وہ ختم کر دی، وہ لارجر بینچ کی جو استدعا تھی مسترد کر دی، اور 3 رکنی بینچ ہی رہے گا۔ اور چیف جسٹس نے آج یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کا کل فیصلہ سنا دوں گا، اس کیس کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کہا ہے کہ میں کل سنا دوں گا۔ اب وہ بلے دیر آئے درست ہے، کیونکہ بہت دیر کر دیا چیف جسٹس صاحب نے، بہت زیادہ دیر کر دی، پی ٹی آئی پہ بہت ظلم اس دوران ہوا، کارکنوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوا۔ جو ڈیسیجن 14 مئی کا جو انہوں نے ڈیسیجن دے دیا تھا اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا اور جلدی اس چیز کو نپٹا دینا چاہیے تھا، لیکن بہت زیادہ دیری، انہوں نے بہت موقع دیا اپوزیشن گورنمنٹ کو کہ وہ چیزیں کچھ ایسی پروف کر کے دکھا دیں جس سے الیکشنز کو آگے کیا جا سکے، لیکن الیکشنز آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس میں کل فیصلہ متوقع ہے، چیف جسٹس بندیال نے کہا کہ کل میں فیصلہ سنا دوں گا۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا امید ہے قانون کے دائرے میں اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سمپل سی بات ہے، 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، پھر آرٹیکل 6 بھی لگایا جا سکتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان پہ، قانون توڑنے پہ آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان پہ۔ یہ اب کل پتہ چلے گا کہ چیف جسٹس جو ہیں بندیال صاحب وہ درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں یا ڈائریکٹ جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک تاریخ دے دیں گے، ڈیٹ دے دیں گے کے پی کے اور پنجاب کے الیکشنز کی۔ تو کل تک ویٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج ایک تھی سنم جوید ہے، طیبہ راجہ کے خلاف جو تھی کارروائی، اس میں ایم پی او 3 کے تحت اس میں 19 جون تک اس کارروائی کو ضمانت کے اوپر، وہ جوڈیشل ہوئی ہے تو ضمانت کے اوپر تھی، تو 19 جون تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، جبکہ عالیہ اور صدیقہ خدیجہ شاہ جو ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے، ضمانت ان کی منظور کر دی گئی ہے۔ فردر آج ایک اور کیس تھا حریم شاہ کا اور سندر کھٹک کا۔ حریم شاہ اور سندر کھٹک، بیسیکلی حریم شاہ نے سندر کھٹک کے اوپر دعویٰ کیا ہوا تھا، کیس کیا ہوا تھا کہ سندر کھٹک انوالو ہیں حریم شاہ کی جو ویڈیوز لیک ہوئی اس کی، اور یہ تمام ویڈیوز ان دونوں لڑکیوں نے دوسری ویڈیوز جو ہیں وہ آنر کی ہیں، اس کے اوپر چلا کے دکھائی ہیں اس جج صاحب کو، اور اس کے بعد جو اطلاعات ہیں کہ سندر کھٹک کو عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔